अज़्ज़ व जल बंदे के दिल में डाल देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा महबूब सहाबी, सबसे ज्यादा जानिसारी करने वाले सहाबी, सबसे ज्यादा इज्जत वाले सहाबी, सबसे ज्यादा फजीलत वाले सहाबी, मुसलमानों के पहले खलीफा, यारे गारे मुस्तफ़ा, वजीर मुस्तफ़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनसे बेलोस मोहब्बत फरमाएं वो सहाबी सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह तबारक व ताला ने आपका मर्तबा कितना बुलंद फरमाया। कुरान पाक की आयत है, कूनू रब्बानियीन, लोगों को हुक्म दिया गया, आम लोगों को, कि अल्लाह वाले हो जाओ। हजरत अता अबुल अब्बास से पूछा गया कि ये किसके बारे में कहा गया है कि उसकी तरह हो जाओ, अल्लाह वाले कैसे हो जाएं, किसकी तरह होने का हुक्म दिया गया? तो उन्होंने फरमाया, इस आयत में हुक्म दिया गया है कि सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह हो जाओ, क्योंकि नबियों के बाद सबसे बड़े अल्लाह वाले हजरत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे हैं, ऐसे रब्बानी हैं, आपका अल्लाह पाक पर, तौहीद पर ऐसा कामिल ईमान है कि जमाने का कोई हादसा, यहां तक कि पूरी जमीन इधर से उधर हो जाए, फिर भी आपके दिल पर उसका कोई असर नहीं होता। आपके दिल में ईमान पूरी आन बान शान के साथ कायम रहता है। मोहतरम सामीन, हजरत अता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस वजाहत के मुताबिक कुरान करीम में हमें मुसलमानों के पहले खलीफा, खलीफतुर रसूल, आशिक अकबर, सय्यदना सिद्दीक़ अकबर, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजीर, यारे गार व यारे मजार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जैसा होने का हुक्म दिया गया। इसी तरह एक और जगह पर कुरान शरीफ में फरमाया गया, वत्तबि सबील मन अनाब इलैक, यानी मेरी तरफ रुजू करने वाले आदमी के रास्ते पर चल, हर इंसान को हुक्म दिया गया। तो हजरत सुल्तान मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इस आयत करीमा में मन अनाबा इलैक, यानी खुदा की तरफ रुजू करने वाला, इससे मुराद है सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह पाक हमें यारे गारे मुस्तफ़ा सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने, आपके पाकीज़ा किरदार, नूरानी अखलाक और निराली आदात का फैजान नसीब फरमाए। मोहतरम सामीन, ईमान यानी कलमे तैयबा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल होना, ये सबसे पहली नेकी है। आखिरत के जितने फजाइल हैं उनका दरवाजा इसी नेकी से ही खुलता है। जिसने कलमा पढ़ लिया, ईमान कबूल कर लिया, वो आखिरत के लिहाज से बहुत बड़ी फजीलत का मालिक है। फिर यह ईमान जितना मजबूत होता चला जाए, ईमानी कैफियत में जिस कदर इजाफा होता चला जाए, बंदे के फजाइल में उसी कदर इजाफा होता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सहाबा इकराम से लेकर आज तक तमाम आशिकान रसूल का मुत्तफिका अकीदा है कि मुसलमानों के पहले खलीफा, वजीर और मुर्शिद रसूल, यारे गार व यारे मजार आशिक अकबर सिद्दीक अकबर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंबिया इकराम के बाद सब इंसानों से ज्यादा फजीलत वाले हैं। अफदलुल अंबिया अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अफजल होने की बहुत सारी वजह हैं। उनमें से एक वजह यह भी है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्मत में सबसे पहले ईमान लाने वाले खुशनसीब हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान की क्या शान है, आपने ईमान का बुलंद तरीन दर्जा कैसे पाया? हम गुनहगार हजरत अबू बकर सिद्दीक के फैजान से अपना ईमान मजबूत कैसे कर सकते हैं? इस ताल्लुक से चंद गुजारिशात और चंद निकात। अल्लाह पाक सय्यदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े हमें भी कामिल ईमान नसीब फरमाए। हजरत रबिया बिन काब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का
ایمان آسمانی وحی کی طرح تھا۔ آپ ملک شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا۔ بحیرہ روم جو بحیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا اس کو سنایا۔ اس نے آپ سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا مکہ سے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا قبیلے قریش سے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا تاجر ہوں۔ وہ راہب کہنے لگا اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تمہاری قوم میں ایک نبی مبعوث ہوگا، اس کی حیات میں تم اس کے وزیر ہوگے اور وصال کے بعد اس کے جانشین بنو گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چالاک، بہت زیادہ صاحب فراست شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے اس واقعے کو چھپائے رکھا، کسی کو نہیں بتایا۔ پھر جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن میرے اسلام لانے سے مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش نہیں تھا، یعنی سب سے زیادہ خوشی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی۔ جانشین مصطفیٰ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق اور عتیق ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ ساتویں پشت میں جا کر آپ کا شجر نسب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ آزاد مردوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام کی دولت پائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات، غزوہ کہتے ہیں اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جو بھی مارکے ہوئے، جتنی بھی مجاہدات جنگیں ہوئیں ان میں سب میں شریک ہوئے۔ صلح اور جنگ کے تمام فیصلوں میں اپنے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وزیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ساتھ دے کر جانثاری کا حق ادا کیا۔ 2 سال 7 مہینے مسند خلافت پر رونق افروز رہے، یعنی آپ کی خلافت کی مدت 2 سال 7 مہینے ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 جمادی الاخری 13 ہجری کو وفات پائی۔ آپ سبز گنبد میں اپنے یار غار رسولوں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں گنبد خضرا کے سائے میں آرام فرما ہیں۔ اے پیارے ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی کیا شان ہے کہ آپ بچپن ہی سے مومن تھے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 2 صحابہ، پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں عالم ارواح میں جب تمام روحوں نے اللہ پاک کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا، اس وقت سے لے کر دنیا میں پیدا ہونے تک، دنیا میں پیدا ہونے سے لے کر لڑکپن تک، اور لڑکپن سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نبوت کا اعلان فرمانے تک، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نبوت کے اعلان فرمانے سے وفات تک، اور وفات سے ہمیشہ ہمیشہ تک مسلمان تھے اور مسلمان ہیں۔ کبھی کسی وقت کسی حال میں ایک لمحے کے لیے بھی ان دونوں کے پاک طیب دامنوں سے کفر اور شرک کی ناپاکی نہ کبھی لگی اور نہ قیامت تک لگے گی۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجح، یعنی اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ابو بکر کے ایمان کو رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں تمام اہل زمین کا ایمان رکھ دیا جائے، تو ابو بکر کا ایمان سب زمین والوں کے ایمان سے زیادہ وزنی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے معزز ناظرین، کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ اہل زمین میں صحابہ کرام بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، قیامت تک آنے والے اولیاء امت بھی ہیں، پچھلی امتوں کے مسلمان بھی ہیں۔ ان سب کا ایمان ایک طرف اور یار غار مصطفیٰ عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک طرف۔ اگر ان سب کا ایمان ترازو میں رکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے ساتھ تولا جائے
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان زیادہ وزندار ہوگا۔ محترم اسلامی بھائیوں، ایک ہوتا ہے محض علم، جانکاری، اور ایک ہوتا ہے تجربہ، دونوں میں بڑا فرق۔ بطور مثال اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ شہد میٹھا ہوتا ہے، مگر اس نے شہد کبھی کھایا نہیں، بس لوگوں سے سن لیا ہے، کسی کتاب میں پڑھ لیا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ہے جس نے خود شہد کھایا ہے، وہ کہتا ہے کہ شہد میٹھا ہے۔ اب دونوں کی بات سچی ہے، شہد میٹھا ہی ہوتا ہے، لیکن دونوں کے تجربے میں، دونوں کی خود اعتمادی میں، کانفیڈنس میں، اور ان کی جو تصدیقات ہیں بہت زیادہ فرق ہوگا، انتر ہوگا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن کے فرمان کا یہ عالم ہے کہ زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، سمندر خشک ہو سکتے ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، جن کے فرمان میں 1% بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اب سوچئے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ لو وزنا ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجحا، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو ساری دنیا والوں کے ایمان سے تولا جائے تو صدیق اکبر کا ایمان زیادہ وزنی ہوگا۔ یہ آپ نے فرمایا ہی نہیں بلکہ اس کا تجربہ بھی فرمایا ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ مجھے جنت میں لایا گیا اور ایک ترازو حاضر کیا گیا، اس میں ایک طرف ایک پلڑے میں ساری امت کو بٹھایا گیا اور ایک طرف مجھے بٹھایا گیا، تو میں ساری امت سے زیادہ وزنی ہوں۔ اب یہ وزنی اللہ کے قرب کے لحاظ سے ہو سکتا ہے، نیکیوں کے لحاظ سے ہو سکتا ہے، جو بھی ہو۔ اس کے بعد آگے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف بٹھایا گیا اور ساری امت کو ایک طرف بٹھایا گیا، تو صدیق اکبر پوری امت میں زیادہ وزن، ساری امت کا مجموعی وزن، اور ایک طرف صدیق اکبر کا وزن، یہ ساری امت سے زیادہ وزن۔ سوچئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ عالم تو تجربے کا عالم کیا ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی، تمام صحابہ میں عزت پانے والے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جنت کا سرٹیفکیٹ پانے والے، خلیفۃ الرسول، جانشین رسول، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ سے ایک روایت ہے، لو وزنا ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض مع ایمان اہل الارض لرجح بہم، روایت کہ اگر ایمان نے ابو بکر صدیق کو پوری دنیا کے ایمان والوں کے ساتھ تولا جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ان سے زیادہ وزنی ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وددتو ان اکونا شعرتم من قلب صدیق من قبل ابو بکر صدیق، یعنی کہ میری خواہش ہے کہ میں ابو بکر کے دل کا بال ہوتا۔ سوچئے سیدنا فاروق اعظم جیسی شخصیت یہ فرماتی ہیں کہ وہ صدیق اکبر کے دل کا بال ہوتے۔ ہم جیسوں کا، ہم گناہگاروں کے ایمان کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ محترم اور معزز ناظرین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے تو کیا کہنے ہیں۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا لقب ہے صدیق اکبر۔ یہ لقب آپ کو کہاں سے ملا، کس نے دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب اللہ پاک نے دیا، دنیا عالم نہیں، خود خدائے تعالیٰ نے دیا۔ حضرت جبریل امین نے آپ کو صدیق اکبر کہہ کر پکارا، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی آپ کو صدیق اکبر کے مبارک لقب سے نوازا۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ صدیق اکبر کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ویسے صدیق کا معنی ہوتا ہے بہت سچا، لیکن اس جگہ صدیق کا معنی سچا نہیں بلکہ اس کا معنی ہے تصدیق کرنے والا، سچ کوئی بات بولی گئی اس کو سچ ماننے والا۔ تصدیق ایمان ہے، جی ہاں، ایمان کی تعریف ہے، وہ تصدیق بما جاء به محمد، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جو دین لائے اس دین کی تصدیق کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ غرض ایمان تصدیق کا نام ہے اور تصدیق اور صدیق کا معنی ہے تصدیق کرنے والا، یعنی صدیق اکبر کا معنی ہوگا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کے لائے ہوئے دین پر سب سے بڑھ کر ایسا ایمان لانے والا جیسا کوئی ایمان نہ لایا ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ شان ہے کہ جس کو بیان کرتے جائیے ختم نہیں ہوگی، وقت ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے خوب مالا مال فرمائے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے، تمام صحابہ کرام کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔